बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरी प्यारी अजीज़ों, आइएगा आज मैं आपको नमाज पढ़ने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से औरतें नमाज पढ़ती हैं। हालांकि आपको आती भी होगी, लेकिन मैं ज़रूर आज इसका बयान करूँगी। जो सूरतों से शुरू करती हैं तो 4 जो फर्ज होते हैं, जो ज़ोहर में और असर में और इशा में और मगरिब में, या पूरी चारों रकात में जो नमाजें पढ़ी जाती हैं, उनमें पूरी 10 सूरतों को पूरा पढ़ा चाहिए। या 2 रकातों में पढ़ती हैं। कुरान मजीद की जो 10 सूरतें हैं, जो जानती हैं वो पढ़ती होंगी, जो तालिब इल्म है। लेकिन कुछ मेरी बहनें इस मसले में बड़ी परेशान रहती हैं कि किस तरीके से वो नमाज पढ़ी जाए जिसमें सूरतें पढ़ती हैं। और जो कुरान मजीद कोई पढ़ी लिखी नहीं है मेरी बहनें, सिर्फ सूरह इखलास से नमाज पढ़ती हैं। सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, इस सूरत को पढ़ती हैं सिर्फ। मैं ये बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं गुजारिश करती हूँ आपसे, अल्लाह के वास्ते आप ये समझ लें, और इस वीडियो को अगर देख रही हैं या देख रहे हैं तो ये जरूर समझ लें कि नमाज पढ़ने के लिए नमाज आहिस्ता पढ़ी जाए या इतनी जोर से जो खुद सुने। क्या मैं बताऊं इसमें आपको कि नमाज कितनी जोर से पढ़नी चाहिए, नमाज में कितनी गुंजाइश है कि ज्यादा जोर से पढ़ें या हल्के से पढ़ें। पहले तो ये समझ लें मेरी प्यारी अजीजों। आइएगा मैं आपको पहले नियत करूं फजर की नमाज। फजर की नमाज की नियत किस तरह करते हैं ये तो सभी जानते हैं, लेकिन उसमें कितनी जोर से की जाए। पहले आप नियत करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत फजर की वास्ते अल्लाह ताला के लिए मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ को अल्लाहु अकबर। औरतों के हाथ कहाँ उठाने चाहिए, यहाँ तक। जब तकबीर कहे तो अल्लाहु अकबर इतनी जोर से कि खुद सुन ले। उसके बाद अपने हाथ कहाँ बांधे, समझ लें ये वाला हाथ जो है सीधा हाथ, इस कलाई पर, ये उंगली यहाँ और यहाँ, और इस तरीके से छाती के नीचे को, ऊपर नहीं बांधे बल्कि नीचे को बांधे। उसके बाद आपको पढ़ना है पहले सना, यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। लेकिन मेरी माँ बहनें कैसे पढ़ती हैं कि ये नमाज जुमले पढ़े इस तरीके से कि खुद समझ लें। जुमले जो निकले मुंह से, जो कलमे लिखने, वो पूरा कलमा हो, इस तरीके से ना हो जैसे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, आधे लफ्ज को वो सांस के साथ ही खा जाती हैं। ऐसी नमाज नहीं कबूल होती, और ऐसी नमाज मुंह पे मार दी जाए। ये नमाज नहीं है खामुखा उठक बैठक कर रही हो, अपने आप को इतना परेशानी में डाल रही हो, और वो इबादत कैसे कबूल है। क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हो या हिंदी पढ़ते हो या उर्दू, तो अगर कोई बात मुंह से निकले, जो जुमला निकले मुंह से, तो वो ऐसा निकले कि समझ आ जाए किसी के। ऐसा नहीं कि समझ ही ना आए आप क्या पढ़ रहे हैं या आपने क्या कह दिया। कि किसी का नाम सबनम है या जैनब है और आपने कह दिया सब्बू या जन्ना, तो ये गलत हो गया। जैनब है तो जैनब ही कहें, और सबनम है तो सबनम ही कहें। इसका मतलब ये तो नमाजों को जल्दी जल्दी ना पढ़ें। जहां आप 20 मिनट में पढ़ती हैं वहां और 25 मिनट में पढ़ लेंगी, 5 मिनट और कर लें। अगर फजर की नमाज 5 मिनट में हो रही है और तुम चाहते हो कि 2 मिनट में हो जा, इस तरीके समझे, तो 2 मिनट की बजाय आप 5 मिनट में पढ़ें। और किस तरीके से पढ़ें, इस तरीके अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे। तो वो कैसे पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद, नियत करने के बाद सना पढ़ेंगे, और उसके बाद हम फिर आऊज़ु पढ़ेंगे, यानी ताऊज़ु। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इतनी जोर से, इतनी जल्दी नहीं, इतनी धीरे भी नहीं, मगर इतना कम से कम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इस तरीके से पढ़ें। फिर आपने अलहम्दु शरीफ पढ़ी है, सूरह फातिहा, इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। तो ये तो है सही, आपने लफ्ज सुने भी ना, दो बिल्कुल इतनी जल्दी भी नहीं है
اور اتنی دیر سے بھی نہیں جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ بہت دیر ہو جائے گی، اس لیے جو میں نے پہلی بار پڑھا اس طریقے سے پڑھیں، ایسے نہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ نماز نہیں ہے، یہ تو تم ایسا سمجھو اب بس چھٹی کرنا چاہتی ہو کہ ایک دم جلدی سے میرے سر سے بوجھ اتر جا، تو یہ نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اب اس کے بعد میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نماز جب پڑھیں تو اتنی جلدی نہ کریں کہ آپ کے زبان سے جو کلمے ہیں وہ بگڑ جائیں، نہیں، الحمدللہ رب العالمین اس طریقے سے بھی نہ پڑھیں کہ دیر سے، بس اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جملے خود سنیں۔ اس کے بعد اب سورتوں میں آ جاؤ، جو میری ماں بہنیں صورتیں قرآن پاک کی نہیں پڑھی لکھی ہیں تو صرف سورہ اخلاص سے پڑھیں گی، تو سورہ اخلاص جب پڑھیں یعنی قل هو اللہ احد، تو اس سے پہلے بسم اللہ وہاں لکھی ہوئی ہے تو بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ آپ نے اس طریقہ پڑھا، اس طریقے سے تو صحیح ہے، لیکن آپ نے اگر یہ پڑھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو یہ غلط پڑھ رہی ہے، یہ جملے بن ہی نہ رہے، یہ کلمے پورے ہو ہی نہ رہے، تو آپ کی نماز قبول ہو جائے گی۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ کس طریقے سے ہر جملے کو جب آپ رکوع میں جائیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے جاتے ہیں، یہاں نہیں کہتے ہوئے جائیں گے۔ جب ہم رکوع میں جائیں گے، جب گھٹنوں پہ ہاتھ دھریں گے اپنے، تو جھکنا تو میں نے پہلی ویڈیو میں بتا دیا، تو سبحان ربی العظیم اتنی زور سے نہ پڑھیں، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ جملے غلط ہو گئی، اب اللہ کو اچھا ہی نہیں بلکہ اس کی برائی پیدا ہو رہی ہے، تو آپ کیسے پڑھیں گی؟ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، پھر جب آپ سیدھے ہوں رکوع سے تب پڑھیں سمیع اللہ لمن حمدہ اتنی زور سے، پھر جب آپ سجدے میں جائیں تو پڑھیں ربنا لک الحمد، پھر سجدے میں عورتیں کیا پڑھتی ہیں؟ سبحان ربی اللہ تسبیح کہتی ہیں، تکبیر کہہ کے اللہ اکبر، تو پھر کیا پڑھیں گی؟ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، ایسے نہ پڑھیں بلکہ 3 مرتبہ پڑھیں، آپ 5 مرتبہ نہ پڑھیں، 7 مرتبہ نہ پڑھیں، صرف 3 مرتبہ۔ وہ کیسے پڑھیں؟ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، تو یہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے جملے پڑھے کہ سارے جملے سارے کلمے کوئی کمی نہیں، نہ جلدی پڑھی نہ دیر سے، تو یہ نماز آپ کی قبول ہوگی۔ اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اب میں چاہتی ہوں اب میں آپ کو صورتیں کہاں ملانی چاہیے کہاں نہ۔ دیکھو میری بہنوں، اگر آپ فجر میں پڑھ رہی ہیں تو فجر سے علم ترا سے آپ نے شروع کی، جیسے پہلی رکعت میں آپ نے ثنا پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھنے کے بعد علم ترا پڑھی، یعنی سورہ علم ترا پہلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ آپ نے پڑھ لی۔ پھر دوسری رکعت میں آپ نے سجدہ کیا، پھر کھڑے ہو گئے تو پھر آپ لیلافی پڑھیں گی۔ اب یہ 4 رکعت جو پڑھیں گی 2 سنت ہے جو پڑھ، تو چاروں میں ہی آپ صورتیں پڑھیں گی۔ اس کے بعد لیلافی کے بعد پھر جب سنتوں کی نیت باندھیں گی فرضوں کی، تو آپ پڑھیں گی آیت الذی 1 رکعت میں، یہ دوسری رکعت میں سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر جو صورت ہے وہ پڑھیں گے، اس کے طریقے سے آپ کو چاروں ہو گئی۔ اب ظہر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے ہم نے 4 سنتیں پڑھ دی، تو 4 سنتوں میں ہم نے الحمد شریف کے بعد سورہ علم ترا پڑھی، پھر دوسری میں لیلافی پڑھی، تیسری میں آیت الذی پڑھی، اور چوتھی میں سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر پڑھی۔ یہ چاروں رکعت ہوئی۔ اب جو صبح آئیں گی سبحانہ نماز سلام پھیرنے کے بعد پھر ہم پڑھیں گے 4 رکعت فرضوں کی نیت، تو وہ جو 4 رکعت ہیں تو ان میں ہم 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے اور دوسری میں اذا جاء پڑھیں گے، تو یہ 2 رکعتوں میں ہم پڑھ لیں گے۔ جو 2 رکعتیں جو پڑھ کر التحیاتو پڑھ کر جو اٹھتے ہیں اوپر کو، اب 4 رکعت ہیں تو التحیاتو آپ بیچ میں پڑھتی ہیں۔ اور ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، میری ماں بہنیں جب اٹھاتی ہیں ہاتھ کو کلمہ شہادت کی، جب کلمہ شہادت آتا ہے جیسے اشہد اللہ الہ پہ تو اٹھنی ہے، تو اپنے ہاتھ کو ہلکا بنا لیں، اس طریقے سے ایسے ہلکا بنا لیں، ایسے ادا کریں، اور ایسے نہ کریں کہ نیچے چلے، بالکل مطلب اپنے ہاتھ کا اس طریقے سے ہلکا بنا لیں، ہلکا بنا کر جب اٹھا، اور جب اشہد اللہ الہ پہ اٹھا میں
اور اللہ پہ گرا دیں. اس کے بعد آپ پھر 2 رکعتیں اپنا تحیاتو پڑھی، اس کی پھر اٹھ گئی. پھر آپ الحمد شریف پڑھیں. الحمد شریف پڑھنے کے بعد خالی الحمد شریف آمین تک پڑھنے کے بعد آپ پھر رکوع میں جائیں، سجدہ کریں، پھر کھڑے ہو جائیں. 2 بار سجدہ کرتے ہیں جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر 2 الحمد شریف پڑھیں. الحمد شریف کے بعد پھر کوئی سورت نہیں پڑھنی. اسی طریقے سے جب آپ سنتوں کی سلام پھیرنے کے بعد 4 رکعت فرضوں کے بعد، تو اس کے بعد درمیان میں جب اٹھیں گے آپ تو پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں. آیت الکرسی پڑھنا بہت ثواب ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. یہ دعا ہے فرضوں کے بعد کی، جیسے اللہم انت السلام و منک السلام، یہ دعا یاد ہے تو پڑھ لیں. آیت الکرسی پڑھ لیں یا دعا ہی کر لیں خالی زبان سے اپنی. اس کے بعد آپ اٹھ جائیں، سلام پھیر کر کے پھر جو 2 سنت کی آپ نیت باندھیں گے تو 2 سنتوں میں اس طریقے سے باندھیں گے کہ جو باقی جو صورتیں رہ گئی ہیں جیسے تبت یدا اور ایک سورہ اخلاص، اس میں یہ پڑھیں گے. پھر 2 نفل رہ گئے تو 2 نفلوں میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ پوری نماز ہے، 12 رکعت کی 10 صورتیں ہیں تو 10 میں پڑھیں گے، 2 خالی رہ جائیں گی ہماری فرضوں کی. اسی طریقے سے ہم مغرب کی نماز میں 2 رکعت جو 3 رکعت فرض ہوتے ہیں پہلے تو 2 رکعتوں میں پڑھ لیں الم ترا لیلافی اور 1 رکعت میں الحمد شریف پڑھ کر تیسری میں آپ سلام پھیر دیں گی. تو میری پیاری عزیزو، اس طریقے سے ہی ہم عشاء میں پڑھیں گے. عشاء میں 4 رکعت سنتوں میں 4 صورتیں پڑھیں گے. 2 رکعت جب 4 فرض پڑھیں گے تو 2 فرضوں میں پڑھیں گے، 2 میں نہ پڑھیں گے تو 2 سنتیں جو ہوں گی، 2 سنتیں جو بچیں گی ہماری، تو اس میں ہم تبت یدا پڑھیں گے اور اذا جاء تبت یدا اور سورہ اخلاص. یہ پڑھنے کے بعد پھر ہم 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو ہم پڑھیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے بتروں کے لیے. تو بتروں میں آپ کیا پڑھیں؟ بتروں میں پھر آپ الم ترا شروع کر دیں. اور اگر زیادہ اچھا چاہتی ہو، اپنی دانتوں کی حفاظت چاہتی ہو، تو پہلی رکعت میں بتروں کی اذا جاء، دوسری میں تبت یدا، تیسری میں سورہ یعنی قل هو اللہ احد. یہ 3 صورتیں جو بتروں میں پڑھے گا انشاءاللہ اس کے داڑوں میں کبھی کیڑا نہ لگے گا اور اس کے داڑ کبھی گریں گے نہیں. یہ فقہا نے لکھا ہے. اس چیز کو اگر 3 صورتیں ہم سورہ علم اس میں پڑھیں وطروں میں، پہلی میں اذا جاء، دوسری میں تبت یدا، تیسری میں قل هو اللہ احد، پھر دعا، انشاءاللہ تو تمہیں یقین کرو کہ آپ کی داڑ دانتوں کبھی کیڑا نہ لگے گا، کبھی آپ کے داڑ ہلیں گے نہیں، اور نہ ہی وقت سے پہلے بڑھاپا بھی آ جائے گا آپ پہ، قبر میں چلے جائیں گے لیکن آپ کے دانت نہیں ہلیں گے. یہ ہو گیا نماز کا طریقہ. میری پیاری عزیزوں، نماز میں کوئی غلطی بھی کرتے ہیں ہم، بس نماز پڑھ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ نماز نہیں ہوگی جو جلد بازی میں پڑھی جائے. جیسے کسی کا نام کچھ بھی ہو، کوئی گاؤں کا نام ہو، کوئی کسی چیز کا نام لے، انسانوں کا، جانوروں کا نام جو ہوگا وہی تو لوگ. اسی طریقے سے جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں نماز میں، جو کلمے پڑھی جاتے ہیں، ان کلموں کا دھیان رکھیں. زیر و زبر کی تو کرنے کے اگر زیر و زبر میں غلطی ہو جاتی ہے تب بھی نماز میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے نماز کا پورا کلمہ ہی الٹ دیا، جیسے کہ آپ نے پڑھا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و علا، اتنی جلدی کیا کلمہ ادا ہو رہا. تو میری بہنیں یاد رکھیں، نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کی نماز نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے گناہ کیا. گناہ یہ کیا کہ آپ نے نمازوں کو احترام کے ساتھ کلمے اچھی طریقے سے ادا کرنے کے بعد نہیں پڑھی، بلکہ آپ اپنے اوپر سے ایک چھوٹا اتار رہی ہیں کہ بس اتر جا میرے اوپر سے، یہ فرض، یہ قرض ہے، یہ اتر جا کسی ہنر سے. تو ایسا نہ کریں، بلکہ نمازوں کو اچھی طریقے سے، اگر یاد نہ ہو، تلفظ کی میں نے ذکر نہیں کیا کہ تلفظ آپ کے کیسے ہیں، تلفظ کے بارے میں اگر کہا جائے تو مجھ سے بھی، میں طالب علم ہوں، کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس کو قرآن پاک میں صورتیں اگر کوئی پڑھا لکھا اس سے اچھی سے صورتیں یاد کر لیں. صورتیں نماز پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ہے. قرآن مجید کا تلاوت کرنا ہے تو قرآن مجید کی سورہ اخلاص، لیکن ہم 10 صورتیں پڑھتے ہیں نماز میں تو اور اچھا اعلیٰ ثواب. ویسے تو سورہ یاسین پڑھ لو، سورہ رحمان پڑھ لو، جہاں سے آپ کی طبیعت کرے، کوئی سے قرآن سے شروع کر دو، لیکن شروع سے جب پڑھو گے تو لاسٹ تک پڑھو، پیچھے کو مت آؤ. جیسے آپ نے پڑھی سورہ یاسین، اب اس کے بعد سورہ رحمان پڑھو، لیکن سورہ یاسین سے پہلے آپ سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے. اس طریقے سے بہت سے مسئلے، میں اس میں نہیں جا رہی اتنی باریکی میں، بس اتنا سمجھ لیں کہ نماز پڑھنے میں آپ خیال رکھیں کہ نماز میں کوئی بھی لفظ جلدی میں نہ پڑھا جائے. زیادہ سے زیادہ کتنا وقت لگے گا؟ جہاں آپ کو 10 منٹ لگ رہے ہیں وہاں آپ کو 15 منٹ لگ جائیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن نمازیں تو قبول ہوں گی اور اللہ تمہاری نمازوں کی برکت سے
تمہارے وقت میں برکت کر دے گا انشاءاللہ۔ میری پیاری بہنوں، میرے پیارے عزیزوں، اگر میرے بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو یا مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو میں طالب علم ہوں، مجھے اپنی بہن سمجھ کر، طالب علم سمجھ کر اسے اللہ مجھے معاف کرے اور آپ سب بھی مجھے معاف کر دیں۔ بس مجھے اتنا ہی کہنا ہے کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔